सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, ग़ज़वा हिंद ये वो नाम है जो हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं। इसके बारे में कई मुख्तलिफ ख़यालात भी हैं। जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के ख़तरात बढ़ जाते हैं तो ग़ज़वा हिंद का नाम शिद्दत से गर्दिश करने लगता है, लेकिन बहुत से लोगों के जहनों में अब तक इस ग़ज़वा हिंद का नक्शा साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। जब भी पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर कशीदगी बढ़ जाती है तब ग़ज़वा हिंद की सदाएं तेज़ होने लगती हैं, सुनाई देने लगती हैं। ये ग़ज़वा हिंद आखिर है क्या, आप तमाम लोग सोचते होंगे, और इससे भारत इतना ज़्यादा खौफज़दा क्यों है, इसकी तारीख क्या है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद तो बहुत पहले हो चुका है। इस बात में आखिर कितनी सदाकत है अगर वाकई हो चुका है। ग़ज़वा हिंद से मुतालिक अहादीस में क्या बयान किया गया और क्या वाकई अभी ग़ज़वा हिंद होना बाकी अगर नहीं हुआ, इन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही एक अहम मौजू है जिस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ तज्ज़िया निगलिस्ट ज़ैद हामिद साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ जाती है कि जंग की सूरत हाल तक नज़र आने लगती है तो हमें ग़ज़वा हिंद का शोर सुनाई देता है और हम काफ़ी अरसे से ग़ज़वा हिंद का तज़किरा भी सुनते आ रहे हैं। ये ग़ज़वा हिंद ज़ैद साहब आखिर है क्या, और इससे मुतालिक मैं चाहूँगी कि अहादीस में क्या फरमाया गया, आप प्लीज़ वो भी बताइएगा। फ़िज़ा, ये बात बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है जो आपने आज शुरू की है कि इस सारी कन्फ्यूजन को अब दूर हो जाना चाहिए। हम बिल्कुल वाज़े और साफ बता दें कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक हिंदुस्तान के मुशरिकों से होने वाली हर जंग ग़ज़वा हिंद में शामिल है। ग़ज़वा हिंद किसी एक जंग का नाम नहीं है, ये एक तसलसल है जिसका आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम से हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी भी ग़ज़वा हिंद की मुहिमों में शरीक होते थे, फिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फ़ातेह हिंद, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, और अब ये पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी और मुसल्लह फ़ौज हमारी जो मुसलसल हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ तसादुम में है, ये सब ग़ज़वा हिंद की मुख्तलिफ़ मुहिमों के नाम हैं। अब जिस चीज़ का सवाल अब उठाया जा रहा है वो ये कि ग़ज़वा हिंद की आखिरी मुहिम कब होगी। 1948 में भी जब हमने हिंदुस्तान से तसादुम किया मुशरिकों से, 65, 71, 99, जो जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे क्लैशेस होते हैं ये सब ग़ज़वा हिंद की मुहिमें हैं। वो तमाम मुसलमान पाकिस्तानी जो हिंदू मुशरिकों के साथ हालत जंग में, चाहे सोशल मीडिया पे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, इकोनॉमिक वॉरफेयर में, महाज जंग पे लड़ रहे हैं, वो ग़ज़वा हिंद के मुजाहिदीन हैं। सैयदी रसूलुल्लाह ने अपनी जितनी अहादीस मुबारका बयान फरमाई हैं वो उनमें जो आखिर ज़मान की हदीस हैं, जब ये लोग बात करते हैं कि ग़ज़वा हिंद हो के ख़त्म हो गया, ये बात इसलिए गलत है कि अहादीस मुबारका में जो आखिरी ज़माने की अहादीस हैं उनमें ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र कसरत से आता है। सैयदी रसूलुल्लाह ने अपनी अहादीस मुबारका में सिंध पर मुसलमानों के हमले का जिक्र फरमाया। ये मोहम्मद बिन कासिम का हमला था जो सिंध पे गया। फिर हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया जो महमूद गज़नवी, गौरी अब्दाली और पाकिस्तान आर्मी। फिर आपने मशरक़ के जानिब का जिक्र किया कि मशरक़ से मुसलमान फ़ौजें, आपने खुरासान का जिक्र किया, खुरासान की जानिब का जिक्र किया। इन तमाम अहादीस मुबारका को आप इकट्ठा करें तो 100% ये बात साबित होती है कि आखिरी ज़माने में एक मुसलमान फ़ौज जो हिंदुस्तान से टकराएगी, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेटेगी और उसके बाद पलटेगी वापस और इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद करेगी और बैतुल मक़दस शरीफ को आज़ाद कराएगी, इसराइल पर हमला करेगी। अब ये इससे पहले कभी नहीं हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम की हो, गज़नवी, गौरी अब्दाली, लेकिन कभी भी कोई मुसलमान फ़ौज ऐसी नहीं उठी कि जो हिंद के तसादुम के बाद शाम और फ़लस्तीन जाकर वहाँ उनको आज़ाद कराएगी। अहादीस मुबारका में एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ये मेरे साथ एक हदीस शरीफ लगी हुई है
لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرها فنعم الجیش ذالک الجیش. سیدی رسول اللہ قیامت تک آنے والے تمام واقعات کی بشارتیں، خوشخبریاں، وارننگز، سب کچھ اس اپنی امت کو عطا فرما دی. سیدی نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی جو آپ کو میں نے ابھی سنائی ہے. اس کے مطابق قسطنطنیہ کا شہر جو آج استنبول کانسٹنٹینوپل ہے وہ لازماً فتح ہو جائے گا، اور بہت ہی جنتی فوج ہوگی جو اس کو فتح کرے گی، اور جنتی امیر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا. سیدی کی اس حدیث شریف کے بعد 900 سال تک مسلمان فوجیں، چاہے وہ سیدنا عثمان کے دور میں ہو، اس کے بعد بنو امیہ ہو، اس کے بعد بنو عباس ہو، اور اس کے بعد عثمانی سلطانوں کا وقت ہو، مسلسل 900 سال تک مسلمان اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر حملے کرتے رہے، اور سب کو یقین تھا کہ سیدی نے فرمایا ہے یہ شہر فتح ہوگا. اور 1453 میں پھر سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کیا، اور الحمدللہ آج تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس ہے. آج بھی سلطان فاتح جنتی سلطان کہلاتے ہیں. اسی طرح کسی پاکستانی کو شک اب نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا میں، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو کہ سیدی رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اللہ نے اس فوج کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے کہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی. یہ لفظ غزوہ ہند حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے. بہت سے لوگ آج سوال کرتے ہیں غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سیدی رسول اللہ خود شامل ہوں، تو اس کو غزوہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ سیدی نے خود لفظ غزوہ استعمال فرمایا ہے، اور تمام فقراء صاحب نظر اور اولیاء یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کو غزوہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی روحانی قیادت خود سیدی رسول اللہ فرمائیں گے. جس طرح پاکستان کو بنایا سیدی رسول اللہ کے روحانی فیض نے، سیدی رسول اللہ کی براہ راست نگرانی میں یہ پاکستان بنا ہے. گہری بات. اسی پاکستان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور یہی پاکستان بنا ہی اس لیے تھا، ہمارے بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے یہاں سے غزوہ ہند لڑ کر ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو توحید کے کلمے میں لے کر آنا ہے. اقبال بابا نے اس کے اوپر فرمایا تھا ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا یہ چمن نغمہ توحید سے. اقبال بابا نے یہ بات خوشخبریاں اپنی زبان میں دی ہیں. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے. یہ ساری خوشخبریاں پاکستان آرمی کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے. اور اب جو نریندر مودی نے جو کارروائی شروع کی ہے کشمیر میں، الحمدللہ یہ غزوہ ہند کی آخری مہم کا آغاز ہو چکا ہے. مبارک ہو پاکستانی قوم کو. اب اس خوش نصیبی میں اس سے پیچھے مت ہٹنا. اس کی بشارت سیدی نے اس وقت عطا فرمائی تھی، اور 1400 سال مسلمان اس کا انتظار کرتے رہے. اچھا زید صاحب، غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگ بڑے کنفیوز ہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ آخر غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، یہ بات ہندوستان کی فوجوں سے ہمارا تصادم ہونا ہے. جتنی باتیں سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو زمین پہ جیو پولیٹیکل آپ اس کا انالیسس آپ کر سکتے ہیں. مثلا حدیث شریف میں آیا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آئے گا یا یہودی اکٹھے ہو جائیں گے. حدیث شریف میں آیا کہ آخری جنگ مسلمانوں کی یہودیوں کی فلسطین سے ہوگی. 1300 سال مسلمان حیران ہوتے رہے کیسے ممکن ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی آباد ہو جائے، کوئی ملک آباد ہو جائے. پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کو وہ حدیث سمجھ میں آئیں، 1300 سال سے جو سمجھ میں نہیں آئی تھی. اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں فرما دیا گیا. اب آن گراؤنڈ جیو پالیٹکس آپ خود دیکھ لیجئے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر عربوں میں اللہ ایک مسلمان فوج کو پیدا کرے گا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، جس کے مجاہد شہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے، اور وہ پھر دنیا میں مسلمانوں کی مدد کریں گے. یہ ساری نشانیاں پھر پاکستان آرمی پہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے ایٹمی طاقتیں ہمیں بنایا ہے، اللہ نے مجاہد ہمارے سب سے تگڑے بنائے پوری مسلم دنیا میں. تو جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے یہ براہ راست مشرک فوجوں سے تصادم ہے. جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھر آنے والے وقتوں میں بہت سارے اولیاء نے، صاحب نظر، صاحب بصیرت لوگوں نے اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں اور تشریح فرمائی کس طریقے سے اس غزوے کا آخری مہم کا آغاز ہوگا. اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اس معاملے میں بہت مشہور اور ایک بزرگ جنہوں نے ساری پیشن گوئیاں کی آخری والے دور کے حوالے سے، صاحب بصیرت، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس غزوے کا آغاز بھی کشمیر سے ہی ہوگا اور کشمیر سے جنگ شروع ہوگی اور ہوتے ہوتے پھر پورے ہندوستان کی طرف چلی جائے گی. آج کے دور میں بھی جتنے صاحب نظر، صاحب بصیرت بزرگ ہیں ان سب نے یہی خوشخبری دی ہے. حضرت مقصود الہی نقشبندی ہیں کراچی میں ایک بزرگ ماشاءاللہ، انہوں نے بھی یہی خوشخبری دی ہے
کہ جنگ کشمیر سے شروع ہوگی اور پھر وہاں سے پھیلتے پھیلتے یہ پورے ہندوستان کو اللہ تعالیٰ پاکستانی فوجوں کے قبضے میں دے دے گا۔ اب جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہاں جو تصادم ہے، خود جو وہاں پہ ایک کلیش ہے، پوری جو نیکسلائٹس اور جو ماوئسٹ اور خالستانیز اور پورے انڈیا میں جو تصادم مچ گیا ہے مودی کے آنے کے بعد، اب تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں۔ اور جو انہوں نے اس وقت کشمیر میں جا کے ایک جنگ شروع کی ہے، اب پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ یہ فیشسٹ، یہ زائنسٹ، یہ ناپاک اور پلیت لوگ جو جینوسائیڈ کرنے جا رہے ہیں، اب پاکستانی ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو کوئی پاکستان کو بلیم نہیں کرے گا۔ دشمن نے خود قدم اٹھا کر اپنے آپ کو پھندے میں پھنسا لیا ہے، اب ہم نے صرف جوابی کارروائی کرنی ہے۔ اچھا، ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان بھی یہ دعویٰ کرتی ہے زیاد حامد صاحب کہ غزوہ ہند لڑنے والی فوج ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کو فتح کرنے کے بعد بھارت سے جنگ لڑے گی، یعنی بھارت کو فتح کرے گی۔ اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، یہ بہت ہی بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو خوارج ہیں، چاہے وہ آئیسس کے خوارج ہوں جو مڈل ایسٹ میں ہیں، جو ٹی ٹی پی کے یہاں ہیں، ان سب نے دین کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ خوارج آئیسس والے آپ نے دیکھا، انہوں نے ایک جعلی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی، کالے جھنڈے بنا لیے۔ چونکہ ایک حدیث شریف ہے رایات السود کے بارے میں، کالے جھنڈوں کے بارے میں، جس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، اور ان سب نے یہ کلیم کیا کہ ہم وہ کالے جھنڈے والے ہیں، سب نے اپنے جھنڈے نکال لیے باہر۔ لیکن جو عربی جانتے ہیں، جو عربی کی پرانی زبان اور ڈکشنریز کو جانتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ رایات السود کا مطلب کالے جھنڈے نہیں ہیں۔ رایات السود کا ایک مطلب سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے، گہرے سبز رنگ کا پرچم۔ سود کا لفظ جو ہے وہ گہرے سبز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، باعزت اور مکرم اور معزز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر رایات السود کا کوئی صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سبز پرچم جن کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور اللہ اکبر، یہ بھی پاک سرزمین ہے، یہ پاکستان جس کا مطلب مدینہ ثانی ہے، اس کے پرچم ہے یہ رایات السود۔ خوارج نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ٹی ٹی پی تو ویسے ہی کی تھی، پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگ کرنی تھی، تو اپنے اس حرام کام کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو غزوہ ہند کا مجاہد کلیم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ کا فضل و شکر ہے کہ تمام احادیث مبارکہ اور رایات السود کی نشانی، یعنی سبز ہلالی پرچم گہرے سبز رنگ کے جن کو اللہ نے عزت دی ہے، یہ پاک سرزمین، یہ پاکستان کا، یہ ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے، اس کی بشارت بھی سیدی رسول اللہ نے احادیث شریف میں دی تھی۔ یقین کریں گے ماشاءاللہ اتنا بڑا نصیب ہے اس پاک سرزمین کا کہ ہمارے سبز ہلالی پرچم کو سیدی رسول اللہ نے اس کی بشارت دی ہے، اس کو مبارک دی ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے حوالے کیا گیا۔ ٹھیک، آپ نے پرچم کی بات کی، مجھے ایک اور جھنڈا یاد آ گیا جی، غزوہ ہند سے متعلق احادیث شریف میں بھی ذکر کیا گیا، جیسے کہ آپ نے بڑا کلیئر کیا۔ اچھا کہ جی جو لشکر ہے غزوہ ہند جو لڑے گا وہ کالے جھنڈوں والا ہوگا، یہ ذرا کنفیوژن ہے، یہ بھی ذرا کلیئر کیجیے گا جیسا، اور خراسان وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اچھا، داعش جس نے مسلمانوں اور انسانوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، وہ بھی کالے جھنڈے استعمال کرتی ہے اور خراسان کو بھی خود سے جوڑتی ہے، کیا یہ بھی ایک طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ داعش غزوہ ہند لڑے گا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، کنفیوژن ہے بہت بڑی۔ میں نے یہی آپ کو ابھی سمجھایا نا کہ ان لوگوں نے خراسان کی احادیث کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ یہ پاکستان جس علاقے میں ہے، اس پورے علاقے کے لیے سیدی رسول اللہ نے کئی الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، آپ نے سندھ کا لفظ استعمال فرمایا۔ سندھ محمد بن قاسم کے دور میں کراچی سے لے کر دیبل سے لے کر ملتان تک پھیلا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ پنجاب سندھ میں آتا تھا۔ سیدی رسول اللہ نے ہند کا لفظ استعمال کیا ہے چونکہ یہ ہند کا حصہ تھا۔ سیدی رسول اللہ نے خراسان کا لفظ استعمال کیا کہ آدھے سے زیادہ پاکستان خراسان میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا خراسان کی جانب سے لشکر اٹھیں گے۔ ان تمام احادیث کو اکٹھا کیجئے، غزوہ ہند کی حدیث کو جوڑیے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ سیدی رسول اللہ پاک سرزمین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ان خوارج نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی خراسان کی حدیث کو بھی۔ آئسس آپ نوٹ کریں گے جس کو مڈل ایسٹ سے اٹھا کر افغانستان میں لایا گیا ہے، یہ اپنے آپ کو آئسس خراسان کہتی ہے کہ ہم خراسان کے داعش ہیں، ہم خراسان کے مجاہد ہیں، اور کالے جھنڈے انہوں نے رایات السود کی حدیث سے اٹھا لیے۔ یہ ساری تشریح، اب چونکہ سارے وہ اپنے کارڈ کھول چکے ہیں، سارے راز اپنے کھول چکے ہیں، اب آپ کلیئرلی ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ خراسان کی جو احادیث ہیں وہ پاکستان سے متعلق ہیں، وہ کسی داعش کے خوارج کے بارے میں نہیں ہے، اور رایات السود جیسے آپ کو بتایا
یہ کالے جھنڈے نہیں ہیں، یہ گہرے سبز جھنڈے ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جو پاک سر زمین اور پاکستان کے جھنڈے ہیں۔ تو الحمدللہ اب دشمنوں نے سارے کارڈ کھول دیے تھے، اور اب یہ تشریح جو ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے 100% ثابت کرتی ہے کہ یہ سعادت پاک سرزمین کو، ہمارے سبز ہلالی پرچم کو اور پاکستان کی مسلح افواج کو اللہ نے دی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ہی تصادم ہے پوری امت مسلمہ میں، اور کوئی فوج مشرق ہندوستان سے تصادم میں نہیں ہے سوائے ہمارے اور ہمارے تمام افسر اور جوان۔ وہ صرف یہ نیت رکھیں کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، چاہے وہ سپلائی میں ہو، میڈیکل کور میں ہو، چاہے وہ پیچھے کہیں بیٹھے ہوں سائبر ورلڈ میں ہو، چاہے ریڈارز کے اوپر ہو، وہ سب اللہ کے فضل سے غزوہ ہند کے مجاہد ہیں۔ ماشاءاللہ مبارک ہو پاکستانی قوم کو یہ عظیم ترین خوشخبری، جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ جنگ ملی اگر تو میں اپنے سارا سامان بیچ کر اس میں شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ اگر میں اس میں شہید ہوا تو افضل الشہداء میں ہوں گا، اعلیٰ ترین شہید ہوں گا۔ جو غزوہ بدر کے جو شہداء ہیں ان کے برابر افضل الشہداء میرا مقام ہوگا، اور اگر میں بچ گیا تو میں ایک آزاد جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، جس کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکے گی۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے زید صاحب، آپ نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا، لیکن میں نے دوبارہ یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا تھا خراسان والا اور یہ جو کالے جھنڈوں والا، کہ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن رہ گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ آپ ذرا دوبارہ بتا دیں، ایکسپلین کر دیں تاکہ وہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، غزوہ ہند پر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ایک ویب سیریز بنائی ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا۔ اگر غزوہ ہند پہلے ہو چکا تو بھارت اس پر ویب سیریز بنا کر لوگوں کی ذہن سازی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ کیوں زور دیتا ہے کہ غزوہ ہند پہلے ہو چکا ہے اور اس کے لیے وہ سیریز بھی بنا چکا ہے؟ بھارت اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ دیکھیے فضا، یہ مشرق اور دشمن اور یہودی جو ہے نا، یہ ہماری کتابوں کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ جب سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک ایک پتھر پکارے گا اسرائیل میں کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور مسلمان فوجیں اس کو قتل کریں گی، تو ایک درخت کا نام لیا آپ نے، فرمایا وہ درخت، اس کے پیچھے یہودی چھپ جائیں گے۔ اور آج پورے اسرائیل میں وہ درخت لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے چھپیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی فوجیں ہمیں نہیں دیکھ سکیں گی۔ اور جب یہ امریکن فوجی اور اسرائیلی فوجی جب عراق انہوں نے فتح کیا تو عراق میں گھر گھر جا کے پوچھتے تھے کہ تم نے یہاں کسی امام مہدی کو دیکھا ہے؟ یعنی ان کو یہ تھا کہ شاید امام مہدی آنے والے ہیں تو ہم ان کو ابھی پکڑ کے تلاش کر لیں۔ جیسے فرعون ان بچوں کے پیچھے تھا، اس بچے کو مار دیتا تھا، لاکھوں بچے اس نے قتل کیے اس ایک موسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ ان کی ذہنیت ہے۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، انہوں نے ہماری احادیث کو پڑھا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک تصادم ہوگا جس میں یہ مار دی جائیں، سارے ختم ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، ہندوستان دوبارہ مسلمانوں کے غلبے میں چلا جائے گا۔ اور پچھلے 1300 سال سے ہم ان پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر۔ ان کی نسلوں میں، ان کے ڈی این اے میں، 1300 سال کے ڈی این اے میں مسلمانوں کا خوف شامل ہے۔ سوچیں جس قوم نے ان پر 1300 سال حکومت کی ہو، اس کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بات نہیں کر سکتے، ہکلا جاتے ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں ان کی۔ یہ صرف مکاری سے، اس یہودیوں کے ساتھ مل کر، امریکہ سے مل کر سازش کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کھل کے سامنے نہیں آتے۔ ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے۔ ان کے اپنے جوتشیوں نے بتایا ہوا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک جنگ پاکستان سے ہوگی جو پاکستان ان کو ختم کر دے گا بالکل۔ یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کنفیوژن بڑے بڑے مولوی بیچ میں خریدے ہیں انہوں نے کہ یہ کہنے کے لیے کہ غزوہ ہند کی حدیثیں ضعیف ہیں، غزوہ ہند ہو چکا ہے، اب تو نہیں ہوگا۔ پریڈکشن دی ہے کہ اس طرح غزوہ ہوگا، کیا انہوں نے پریڈکشن یہ بھی دی ہے کہ جیتیں گے ہم، ہاریں گے وہ؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے اپنے بڑوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں سے، ہماری پاکستانیوں سے 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ ڈیسائسو ہوگی جس کے اندر یہ مسلمان ہمیں کھا کے ختم کر دیں گے۔ یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی جیسے ہم نے کہا کہ لکھا ہوا ہے، ساری حقیقت ان کی بکس میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسا ہونا ہے، لیکن یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں سیدی رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ ہماری خوشخبری، یہ وہ جنگ ہے جس کا نتیجہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے۔ ہاں ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتے ہیں، ہم اگر وہ غیرت و شجاعت و دلیری کا مظاہرہ نہ کریں تو ہمیں قیمت زیادہ دینی پڑے گی، لیکن اللہ کے فضل سے جو انجام ہے وہ وہی ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر مسلمان فوجیں مغرب سے آئیں گی اور دہلی پر قابض ہوں گی، لیکن جنگ کا آغاز تمام جیوپولیٹیکل نشانیاں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ کشمیر کے محاذ سے ہوگا، جو کہ اب انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے وہاں پر، اور اب ہم مسلمانوں نے صرف اس پر رسپونڈ کرنا ہے۔ ہمیں معلوم تھا کیونکہ جس قسم کے پاکستان کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ غزوہ ہند کے بارے میں شک میں مبتلا تھے، لیکن اب اللہ کے فضل سے جو بدترین دشمن آ گئے ہیں، اب کسی کو کوئی شک نہیں۔ جو غزوہ ہند میں حصہ لیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے،
دیکھیے یہ جس طریقے سے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لتفتحن القسطنطنیہ والی حدیث شریف ہے، پوری مسلمان ملت یہ جانتی تھی کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس فوجوں میں عثمانی سلطانوں کی فوجوں میں شامل تھے پوری مسلم دنیا کے مجاہدین۔ اسی طرح اگر ہم پروموٹ کریں پوری مسلم دنیا کو بتائیں غزوہ ہند، تو خاص طور پر یہ غزوہ ہند کا کانسیپٹ اب ترکوں میں بہت ڈیولپ ہو چکا ہے، عربوں میں بہت ڈیولپ ہو رہا ہے، افغانیوں میں موجود ہے، ایرانی بھی اب اس پہ رسپونڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر پاکستان آرمی سٹینڈ لے جائے تو یہ مسلم دنیا غزوہ ہند کی سعادت میں ہمارے سے پیچھے نہیں رہے گی، ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ اس کی بشارت بھی نعمت اللہ شاہ ولی دے چکے ہیں کہ جب غزوہ ہند ہوگا پھر پوری مسلمان دنیا سے لوگ آئیں گے، جس طرح افغان جہاد میں شرکت کرنے کے لیے پوری مسلمان دنیا سے مجاہدین آئے تھے، اب چاہے سرکاری طور پر آئیں یا مجاہدین آئیں، لیکن انشاءاللہ پوری مسلم امہ اس غزوے میں ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ پاکستان آرمی کو آفیشلی اس کو ڈاکٹرن ڈکلیئر کر کے اناؤنس کرنا چاہیے، اب شرمندگی کی بات نہیں ہے، اب دشمن کھل کر غزوہ ہند کی بات کر رہا ہے، اینڈ وی شوڈ آنریبلی اون اٹ۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، مسلم لیگ نے اس وقت پاکستان کو ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، ہندوؤں نے اس وقت کہنا شروع کیا کہ پاکستان قائد اعظم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو ایک دن قائد اعظم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہندوؤں نے ہمیں ایک نام دے دیا ہے پاکستان، اب تو ہم پاکستان بنا کر رہیں گے۔ تو ہندوؤں کی ان کو ضد میں، ان کی چڑ میں مسلمانوں نے یہ پاکستان کا لفظ اڈاپٹ کیا، اور ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت ہمارے نصیب میں لکھی جو لکھی۔ تو اب پاکستانی قوم کو اور پاکستان آرمی کو اس خوشخبری پہ، اس خوش نصیبی پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ غزوہ ہند مسٹ بیکم دا ڈکلیئرڈ آفیشل ملٹری ڈاکٹرن آف پاکستان، جیسے 900 سال تک خلافت، جس طرح قسطنطنیہ کی فتح کرنے والی حدیث مسلمانوں کی ایک ملٹری ڈاکٹرن کے طور پر اڈاپٹڈ رہی ہے مسلمانوں میں، حتیٰ کہ عثمانی سلطان نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ انشاءاللہ یہ نصیب دہلی فتح کرنے کا جس طرح ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا، یہ ہمارے نصیب میں ہے۔ پاکستانی قوم کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ٹھیک زیادہ ہمیں سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور اپنے تجزیے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یہاں مجھے جانا ہے بریک پہ، بریک سے آنے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہماری ایکسکلوسیو سٹوری۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ ویڈیوز بنانا لوگوں کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ویڈیوز بنا کر شیئر کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتب دکھاتے ہوئے ویڈیو بنوا کر شیئر کرتے ہیں، کچھ لوگ شادی کی ویڈیوز بنواتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کچھ لوگ سالگرہ کی کسی ایونٹ کی ویڈیو بنواتے ہیں۔ باقاعدہ ویڈیو بنانے والا ہائر کیا جاتا ہے اور اسے پیسے دے کر ویڈیو بنواتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چھپ کر ویڈیو بناتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، چھپ کر ویڈیو بنانے والے ویڈیو تو بنا لیتے ہیں، لیکن اگر لگ پتہ جائے، کہتے ہیں نا، میں نے جان کے بولا لگ پتہ جائے، کہتے ہیں پتہ لگ جائے، پتہ چل جائے، لیکن ان کو لگ پتہ جائے کہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، تو پھر ان کی درگت بھی خوب بنتی ہے، دھلائی بھی خوب ہوتی ہے، کیونکہ یہ اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ایک جرم ہے۔ اور بے وقوف ترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے جرم سے بچنے کے لیے ایک اور جرم کرتا ہے، پھر ایک اور جرم کرتا ہے، پھر جرم پہ جرم کرتا ہے۔ ایک ایسی ویڈیو جو چھپ کر بنائی گئی تھی، بڑی سازش کر کے بنائی گئی تھی، ویڈیو بنانے والے کا مقصد یہ تھا کہ چھپ کر ویڈیو بنا لے گا تو شاید اپنا پہلا جرم چھپانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جس کے لیے ویڈیو بنائی گئی وہ تو جیل میں ہی ہے، جس نے ویڈیو بنائی وہ بھی جیل میں ہی ہے، اور اس ویڈیو کا مقدمہ اب عدالت میں ہے۔ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کی آج عدالت عظمیٰ میں سماعت ہوئی اور فیصلہ سنایا گیا۔ اس فیصلے میں چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خان کھوسہ نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے جو کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ معاملہ پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، ابھی فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جج کا بیان حلفی اور پریس ریلیز ایک تلخ حقیقت ہے۔ جج کی مکروہ حرکتوں سے بہت سے ایماندار ججز کے سر شرم سے جھک گئے، ایسا کہا گیا فیصلے میں۔ ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے، کمیشن بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مستند ویڈیو کی تحقیقات ہونے تک نواز شریف کیس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے کیا کہا کہ قانون کے مطابق آڈیو ویڈیو شواہد کو نواز شریف کیس کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جج ارشد ملک کی ویڈیوز بنانے اور چلانے والوں کا مستقبل حکومتی اداروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے،
सुप्रीम कोर्ट के 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के बाद तहकीकाती इदारों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब देखना ही होगा ये ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। अच्छा सदीक, ये बताइए कि इस फैसले से क्या नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा भी हो सकता है या फिर शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा ही हुआ? देखें, अगर इससे नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा होना होता और अगर इन वीडियोज़ में कोई दमखम होता तो मरियम सफदर साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय वो अपने वकला जिनको वो करोड़ों रुपए फ़ीस दे रही हैं उनको देती और वो ये वीडियोज़ लेकर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाते जहाँ पर ये मेन अपीलें पेंडिंग हैं। लेकिन ख़ुद भी ये जानते थे कि इनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि जिस तरह से ये बनाई गई वीडियोज़ छुप कर बनाई गई, ब्लैकमेल करके बनाई गई, थ्रेट करके बनाई गई और उसके बाद जिस तरह से इनको मीडिया के सामने रखा गया, वो खुद ये जानते थे कि इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें आप ये देखें कि आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने, अजमत सईद शेख साहब ने, उमर रज़ा बंदियाल साहब ने जो फैसला दिया है, उससे ये वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि इससे नवाज शरीफ को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो FIA की तहकीकात हैं उनको रोकने का हुक्म नहीं दिया। FIA की तहकीकात जारी रहेंगी, दीगर इदारों की तहकीकात जारी रहेंगी। अब मामला है हुकूमती इदारों के पास। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक वीडियो पहले 2000 से 2003 के दरमियान एक जज की वीडियो बनती है, वो जिस शख्स के पास होती है उससे वो वीडियो ख़रीदी जाती है, वो जज को दिखाई जाती है, जज को ब्लैकमेल किया जाता है। फिर जज जब ब्लैकमेल होकर फैसला हक में नहीं सुनाता, उसके बाद उस जज की और वीडियोस बनाई जाती हैं और वो मीडिया को दिखाई जाती हैं। और जब मामला FIA के पास जाता है तो मरियम सफदर साहिबा कहती है कि जी मेरा तो उस वीडियो से कोई तल्लुक ही नहीं है, ना मेरे हुक्म पे बनी, ना मैंने बनवाई, जिसने बनाई वो तो बाहर भाग गया है। शहबाज शरीफ से पूछा गया, शहबाज शरीफ कहते हैं मेरी भतीजी मरियम को सारा पता है। जो बाकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहाँ पर बैठे थे उन सब ने भी खुद को उससे अलग कर लिया। अब वो खुद को इससे अलग नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस वीडियो को जब चलाया गया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ये तमाम रहनुमा मौजूद थे। उसके बाद मीडिया पे वो उस वीडियो के हक में बात करते रहे हैं। अगर उनको उस वीडियो की हकीकत नहीं पता थी, अगर उनके पास वो वीडियो मौजूद नहीं थी, अगर वो ओरिजिनल वीडियो ही उनके पास नहीं थी, तो कैसे उन्होंने इतना बड़ा ये इक़दाम कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये तहकीकात अब जारी रहेंगी। अब FIA को देखना होगा और बड़ा सवाल यही है कि वो 6 लोग, शहबाज शरीफ साहब, मरियम तो एक और केस में गिरफ्तार हैं, इस केस में तो गिरफ्तार नहीं है, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शायद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, परवेज़ रशीद, ये 7 लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कब उनके खिलाफ अब कार्रवाई होती है? और कार्रवाई बहुत ज़रूरी है उनके खिलाफ। अगर यही रवैया और यही रविश बरकरार रही, कल को तो कोई भी किसी की इस तरह वीडियो बनाएगा, वीडियो बनाकर और मीडिया पे चला देगा, पूरी दुनिया को दिखा देगा, तो इन लोगों को जो प्राइवेसी लॉज हैं, जो पैमरा के लॉज हैं, जो ब्लैकमेलिंग के हैं, जो थ्रेट करने के हैं, जो लालच देने के हैं, जो ख़रीदने के हैं, इन तमाम पे कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। और अब यह मामला बरह रास्त हुकूमती इदारों के हाथ में है। देखते हैं कि हुकूमती इदारे इस पर क्या जो है वो कार्रवाई करते हैं। ठीक है सदीक, जैसे कि आपने कहा कि अब कार्रवाई की ज़रूरत है और बहुत अशद ज़रूरत है और फिलफौर ज़रूरत है। अब जो तहकीकाती इदारे हैं उन पर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, हुकूमत पर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्योंकि हुकूमत ने बारहा ये दावा किया, बारहा ये नारा लगाया और लगाती चली आ रही कि नो करप्शन, जीरो करप्शन, टॉलरेंस नहीं होगी करप्शन के खिलाफ। लेकिन अब ये बताइए कि जो तहकीकाती इदारे हैं इन पर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद क्या था, ये जो हमने एप्लीकेशन एंटरटेन की थी, हमारा मकसद था हुकूमती इदारों को एक्टिवेट करना, मुतहर्रिक करना। उन्होंने कहा हमने आपको मुतहर्रिक कर दिया है। इसमें जो 3-4 चीज़ें थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि अगर नवाज शरीफ साहब की फैमिली को कोई परेशानी है इन वीडियो से और वो ये समझते हैं कि इन वीडियोस के आने के बाद उनको जेल में नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेन अपीलें मौजूद हैं, वहाँ जाकर और ये शवाहिद उनके सामने रखें, उनको बताएं। वहाँ पे वो लेके नहीं गए। फिर FIA ने कहा कि अच्छा आप हमें ओरिजिनल वीडियोस दे दीजिए, वो भी नहीं दी गई। और इससे पहले जो FIA की कारकर्दगी रही वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही इस केस में, क्योंकि उसकी वजह क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब FIR दर्ज हो गई है उसके बाद अगर शरीफ फैमिली और वो 7 लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो अगर खुद से ऑडियोज और वीडियोस नहीं दे रहे ओरिजिनल, तो ये FIA का काम है जाके छापे मारे, रिकवर करे। क्योंकि जो जज साहब की काबिल एतराज़ वीडियो है जो 2000 से 2003 के दरमियान बनाई गई थी, वो भी वॉलंटियरली नहीं दी गई। उसके लिए भी FIA ने जब छापा मारा मियां तारिक के घर, तो उसके घर से वो वीडियो बरामद हुई। तो यहाँ पे क्यों नहीं छापा मारा? मियां तारिक के घर तो छापा मारा गया, जाती उमरा पे क्यों नहीं छापा मारा गया?
ماڈل ٹاؤن میں شریف خاندان کی رہائشگاہ پہ کیوں نہیں چھاپا مارا گیا؟ احسن اقبال، خواجہ آصف، ان لوگوں کے گھروں پہ کیوں نہیں چھاپے مارے گئے جو اس پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے، جو اس کو آن کر رہے تھے اس وقت؟ تو یہ ایف آئی اے کو کرنا چاہیے. ایف آئی اے کا مین کام ہے وہ چھاپے مارے، ویڈیوز ریکور کرے. ایک عام بندہ کراچی کے اندر آپ نے وہ دیکھا، ایک بچہ جس نے 600 روپے چوری کیے تھے اس کو کیسے موب نے جو ہے وہ قتل کر دیا، اور کوئی عام بندہ پکڑا جاتا ہے تو تھانے سے اس کی چیخیں باہر تک سنائی دیتی ہیں اور وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ مان جاتا ہے. لیکن یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے پیچھے ادارے اس طرح سے نہیں جاتے. عمران خان صاحب کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان. اب وقت آ چکا ہے کہ آپ دکھائیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان. ہونا تو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ایف آئی اے جو ہے وہ چھاپے مارے، ویڈیوز ریکور کرے، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ حکومتی ادارے کیا کرتے ہیں. اچھا مریم نے آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اس کیس میں خود کو اس طرح پھنسا لیا تھا، الجھا لیا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو تھی اور وہ کہتی تھی صحیح ویڈیو ہے تو پریس کانفرنس کر کے اس ویڈیو کو بریک کر رہی ہیں، وائرل کر رہی ہیں، لوگوں کو دکھا رہی ہیں کہ دیکھیں میرے پاس ایک تماشا لگانے کے لیے ایک نئی چیز آ گئی ہے، بجائے اس کے اگر کچھ تھا تو کورٹ میں لے جاتی. بالکل ان کو فائدہ ہی کورٹ میں لے کے جانے سے ہوتا. آپ دیکھیں کہ ان کی پریس کانفرنس کو 47 روز گزر چکے ہیں اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بار بار پوچھا کہ جن لوگوں نے یہ ویڈیوز دکھائی ہیں کیا وہ کسی عدالت میں لے کر گئے ہیں؟ بتایا گیا کہ نہیں لے کر گئے. ان کو بھی پتا تھا کہ کسی عدالت میں یہ ہم پیش نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آج کھوسا صاحب نے فیصلے میں لکھا ہے کہ قانون شہادت کا جو معیار ہے، جو ثبوت پیش کرنے کا معیار ہے، اس پہ ویڈیو پوری اترے گی تو تب اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس کے لیے جس آلے سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی، جس آلے سے آڈیو ریکارڈ کی گئی، وہ آلات پیش کرنے ہوں گے، وہ موبائل، وہ ڈیوائسز پیش کرنی ہوں گی، ریکارڈ کرنے والے کون تھے، ریکارڈنگ کے بعد ویڈیو کہاں لے جائی گئی، ویڈیو ایڈٹ کہاں پہ ہوئی، سب ٹائٹل کہاں لگے، ایڈٹ کس نے کی، پھر کہاں پہ رہی، کس طرح، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو دینی ہوگی جو کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نہیں دے پائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ اپنی پارٹی کے کرمنل لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. جیسے اس کیس کے اندر ناصر بٹ کو استعمال کیا گیا. اب وہ ناصر بٹ پاکستان سے بھاگ چکا ہے، سلیم رضا پاکستان سے بھاگ چکا ہے، نہ وہ پاکستان میں آئیں گے، نہ شریف خاندان ان لوگوں کو ان چیزوں کو پیش کر پائے گا، نہ ان کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا. لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں اس چیز کی جو انہوں نے ایک غلط اقدام کیا ہے. اگر جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، اگر اس کیس میں سزا نہ دی گئی، عبرت کا نشان نہ بنایا گیا، پھر تو کل کو کوئی بھی کسی کی ویڈیو بنائے گا اور ٹی وی پہ چلا دے گا. تو یہ سائبر کرائم ہوا ہے، اس میں پرائیویسی لاز جو ہے وائلیٹ ہوئے ہیں، پیمرا لاز کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ان تمام جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا ہے قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، آپ کارروائی کریں. سپریم کورٹ نے بالکل نہیں روکا. اب اسی لیے ایف آئی اے اور دیگر جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے اوپر بہت بڑا یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ وہ کب اور کیسے کارروائی کرتے ہیں، کیسے قوم کا اعتماد بڑھے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ مریم کا نام نہیں ہے، سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ مریم کے خلاف کارروائی کریں. سپریم کورٹ نے اداروں پر چھوڑ دیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جو قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے مطابق جس ادارے نے کارروائی کرنی ہے وہ کرے. سپریم کورٹ نے تو نہیں روکا. تو اس لیے اس کو آپ ہومیوپیتھک فیصلہ نہیں کہہ سکتے. جیسے بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، ایک مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک سے فیصلہ ہے، کچھ بھی نہیں نکلا. نہیں، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کریں کارروائی. اب اداروں کا کام ہے، سارے کی کام بات سپریم کریں، کورٹ نے ادارے نہیں تو کرنے. مریم کی سازشوں سے، مریم کی چالاکیوں سے بخوبی واقف ہیں. جی بالکل ادارے واقف ہیں، اور ان کو پہلے بھی جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر ان کی بیل برقرار رکھی تھی کہ یہ خاتون ہیں، اب اس کو ہم کیا جیل بھیجیں، تو ٹھیک ہے وہ بیل پہ رہیں. اور اس خاتون نے اس بیل پہ ہوتے ہوئے پھر جو کچھ کیا وہ تو اب سب کے سامنے ہے کہ اس کے بعد وہ بیٹھ کے جج کی جو ویڈیوز کا معاملہ تھا خود براہ راست اس کو دیکھ رہی تھی. اور آپ ان کی وہ پریس کانفرنس یاد کریں، آج تو وہ آرام سے کہہ رہی ہیں کہ نہیں میرا تو اس ویڈیو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن جس دن انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، کس فاتحانہ انداز میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، کس اعتماد کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. وہ تو اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہی تھی، ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جج کی وہ جو ویڈیو ہے نا ملتان والی، وہ بس نہ ہی پوچھو اس میں کیا ہے. اور اب وہ کہتی ہیں انہوں نے وہ ملتان والی ویڈیو دیکھی نہیں ہے. جس طرح وہ پہلے کہتی تھی میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اور اب ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا صدیق یہاں تک کہتے تھے کہ ابھی تو اور بہت کچھ ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہم سامنے لے آئیں گے، صرف یہ اکلوتی ویڈیو نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں. یہ بھی الفاظ سے زمین بی بی کے. ٹھیک ہے صدیق جان، بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا. اسی کے ساتھ ناظرین ٹھیک بالکل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.